बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराना खिलाफराय के साथ में इफ्तार का आदमी जनरल कमर जवेद बाजवा बरतानिया चले गए हैं, लंदन चले गए हैं। लंदन में वो क्या करने गए हैं, किससे मुलाकात उनकी होगी और किस मकसद के तहत गए हैं, इस पर मुख्तलिफ हल्के मुख्तलिफ शय में गोइयाँ कर रहे हैं। क्या ये उनका दौरा कोई मिलिट्री नोयत का है या इस दौरे के कुछ और मकासद हैं? तो मुखालफीन हैं वो इस हवाले से मुख्तलिफ क़ियास सराहियाँ कर रहे हैं, जिससे मौजूदा सियासी सूरत हाल में एक नई लहर आ गई है। पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है वो तेज़ी से बिगड़ती जा रही है और लगता यूँ है कि मामलात ख़त्मी इंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं और माजी में जो फ़ैसले किए गए थे उन फ़ैसलों को दुरुस्त करने का वक्त आ गया। जो पसंद नापसंद की बुनियाद पर माजी में हुकूमतें बरतरफ की गई थी, जिन सियासतदानों को नाअहल करार दिया गया था, उनके ऊपर लोग गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं कि उन गलतियों को सुधार लेना चाहिए। इसलिए बात हो रही है कि चूँकि खान साहब के ऊपर बहुत बड़ी इफ्तादान पड़ी है और खान साहब उसी ट्रैक पे चल रहे हैं, यानी उनकी भी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो आलमोस्ट तय हो गई है। तो इस नाअहली की को रोकने के लिए अब खान साहब की कैंप से भी इस तरह की आवाज़ें आ रही है कि छोड़ो जी जान दो। यानी ये कहा जा रहा है कि वो इदारे, वो ताकतवर हल्के जिन्होंने माजी में गलत फ़ैसले किए, वो अब अपनी गलतियों को सुधार लें और मिट्टी पाओ जान दो। और ये मिट्टी पाव वाली जो रवायत है इसके ऊपर अब बात हो रही है और खान साहब ने कल इसको अपन एक साजिश से ताबीर किया कि जी इस तरह अगर हो रहा है कि नवाज शरीफ को वापस लाकर सियासी मैदान में मेरा और उनका केस इक्वल कर दिया जाएगा, कि दोनों को डिस्क्वालिफिकेशन के एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया जाएगा, तो मामले को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। ये साजिश है, लेकिन जो उनके करीबी ज़राए हैं वो और उनके करीबी साथी हैं वो इसको इंडोज़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि कोई इसके ऊपर बात की जाए, लेकिन खान साहब और उनके फॉलोअर्स वो एक ऐसी सियासत कर रहे हैं जहाँ जो कि फ़ाहम व तफ़हीम के इसके ऊपर यानी इसरार और रमूज़ पर बिल्कुल यकीन नहीं रखती, और जिसकी जो लीडरशिप और फॉलोअर्स वो सब कोई रास्ता निकालने की बजाय इंतहाई एक्सट्रीम पोजीशन पर खड़े हैं और मुल्क को उस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं जहां आगे खराबी हालात ख़राब हो सकते हैं। ये बड़ा आसान काम है कि इस वक्त अगर सियासी जमातें मिल बैठें और अपने मामलात को एमिकेबली हल कर सकते हैं और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकती है, पार्लियामेंट के अंदर बात हो सकती है। हाँ, सब पार्लियामेंट में वापसी की बात कर सकते हैं, लेकिन हाँ साहब ने लड़ाई ले ली है फ़ौज से और उस लड़ाई के ऊपर वो स्टैंड ले रहे हैं। उनको डर भी है कि इस लड़ाई में उनकी गर्दन न काटी जाए और वो इस रिस्क को भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि इससे उनका जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि उन्होंने एक बयानिया बनाया हुआ है। वो बयानिया उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी अमेरिका और जो साबिक सियासतदान है या साबिक हुक्मरान है उनके ख़िलाफ़ तो उनका बयानिया चल ही रहा है। तो एक इस पर बात करेंगे, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पीटीआई की क़यादत ने मोस्ट ऑफ देम उन्होंने शहबाज गिल के बयान से इजहार लातल्लुकी कर दिया। सिर्फ खान साहब जो है वो इसको इंडोज़ कर रहे हैं, बल्कि इसको न सिर्फ इंडोज़ कर रहे हैं बल्कि वो इसके लिए जस्टिफिकेशनें दे रहे हैं। कल उन्होंने जो खिताब किया और मीडिया से गुफ्तगू के हवाले से जो भी उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू तो नहीं थी, वो एक ऑलमोस्ट खिताब ही था, उसमें जो उन्होंने वीडियोज़ चलाई और ये साबित करने की कोशिश की कि उनके जो मुखालफिन हैं वो फ़ौज के ऊपर उससे ज़्यादा तनकीद करते रहे जितनी शहबाज गिल साहब ने की है। वो इस पॉइंट को भूल रहे हैं। मैंने पहले भी रिमाइंड कराया था कि ये मामला फ़ौज पर तनकीद का नहीं है, फ़ौज के अंदर बगावत का मामला है और फ़ौज के अंदर बगावत कराने की कोशिश की गई है, जिस साजिश को फ़ौज ने पकड़ लिया है और उसकी तहक़ीक़ात हो रही है। और उसके तहक़ीक़ात के नतीजे में शहबाज गिल साहब का जो इस वक्त अगर देखा जाए उनका, तो इसे भी मुकाफ़ात अमल कहा जा सकता है कि एक चेयरमैन पीटीआई का चीफ ऑफ स्टाफ जो कल अदालत में पेश हुआ, तो एक भी पीटीआई का रहनुमा उनके लिए वहाँ मौजूद नहीं था। और आज उनकी जो मोस्ट ऑफ देम की आदत है, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, अली मोहम्मद खां, परवेज़ लाई, ये सारे कह रहे हैं कि जनाब शहबाज गिल जो है उनकी गलती है और उन्होंने जो कुछ कहा वो ठीक नहीं कहा। लेकिन इमरान खान जस्टिफिकेशन देने में खड़े हैं, क्योंकि इमरान खान समझते हैं कि वो अगर ये स्टांस लेंगे तो उनकी बका है, वरना वो उड़ जाएंगे। ये उनका ख्याल है, पता नहीं किसने उनको इस तरह की चीज़ समझाई हुई है। इसके अलावा हमाद यूसुफ गिरफ्तार है एयरवाई के वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ न्यूज़। उनकी गिरफ्तारी को अब 24 घंटे से ज़्यादा गुजर गए, उन्हें किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। तो क्या हमाद यूसुफ का जुर्म शहबाज गिल से ज़्यादा बड़ा है, जिनको गिरफ्तारी के अगले रोज़ अदालत में पेश किया गया?
اور حماد یوسف جو کہ بنیادی طور پہ ایک جرنلسٹ اور ایک نیوز کو ہیڈ کرتے ہیں اور پروفیشنلی ٹریٹ کرتے ہیں، ان کی گرفتاری اور ان کو اس طرح پیش نہ کیا جانا، اس پہ بہت سوال اٹھ رہے ہیں، اور ذرا یہ کہتے ہیں کہ ان سے کچھ اہم معلومات لی جا رہی ہے اور اس لیے ان کو ابھی کورٹ میں پیش نہیں کیا جا رہا اور ان کو کسی نامعلوم مقام پہ رکھا گیا، وہ تھانے میں بھی نہیں ہے، اور پی ٹی آئی ان کو پرسو نہیں کر رہی، ان کو اے آر وائی والے پرسو کر رہے ہیں۔ اے آر وائی کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے پیمرا کو آرڈر دیا کہ اے آر وائی کی نشریات بحال کر دی جائیں، اور پیمرا کو یہ بھی کہا کہ جو شو کا نوٹس انہوں نے جاری کیا ہے اے آر وائی کو، اس کا جواب دینے کے لیے ان کو چند دن کی مہلت اور دے دی جائے، تاکہ یہ اچھی طرح سے قانونی پہلوؤں کو دیکھ کر اپنا جو ہے اپالوجی یا اپنا جو جواب ہے وہ ٹینڈر کر سکیں، اور اس میں 17 اگست تک کی ایک ٹائم لائن سندھ ہائی کورٹ نے دی ہے، یعنی ایک سندھ ہائی کورٹ نے ایک طرح کا اے آر وائی کو ریلیف دے دیا ہے۔ لیکن دوسری طرف اے آر وائی کی جو پوری قیادت ہے، اے آر وائی چینل کے جو مالکان ہیں، ان کے جو مین اینکرز ہیں، وہ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں، خود سلمان اقبال ان دنوں امریکہ میں ہیں، اور ارشد شریف وہ بیرون ملک نکل گئے۔ کل میں نے بتایا تھا ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ ان کو کس نے فرار کرایا، تو ذرا یہ کہتے ہیں کہ جو ابتدائی انویسٹیگیشن ان کے مطابق ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ہی کچھ لوگوں نے جو ان کے ہمدرد ہو سکتے ہیں، بئی خواہ ہو سکتے ہیں، انہوں نے پشاور کے راستے ان کو باہر بھیجا اور ان کو باقاعدہ سرکاری پروٹوکول دیا گیا، اور اس میں خیبر پختونخوا حکومت کی جو سی ایم سیکریٹریٹ کے لوگ ہیں وہ بھی شامل تھے، ان کو باقاعدہ تو اس کو احتشام کے ساتھ باہر بھیجا گیا۔ لیکن سوال یہ کہ اگر ارشد شریف جو ہمارے کولیگ ہیں، صحافی ہیں، اگر انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی اور اس میں انوالو نہیں تھی تو ان کو باہر بھاگنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ بھی اگر گرفتار ہو جاتے زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا کہ ان کو کورٹ میں پیش کیا جاتا اور وہاں سے ان کی ضمانت بھی ہو سکتی تھی، اور یا ایک آدھ دن کا ریمانڈ ہو جاتا تھا۔ یوسف ان کی چینل کے ہیڈ ہیں، وہ نہیں بھاگے، وہ موجود رہے اور ان کو رات گرفتار کر لیا گیا۔ اور یہ وہ ہے ارشد شریف جو کہ یہ کہتے تھے کہ پہلی مرتبہ ان کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں اور ہم ٹکر کے لوگ ہیں، عمران ریاض بھی کہتے تھے ہم ٹکر کے لوگ ہیں، تو وہ ایک یاترا کر رہے ہیں۔ دوسری بار انہوں نے ٹکر کے لوگ بننے کے لیے پاکستان سے باہر جانے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے زہر دیا گیا ہے اور میں اس کا ٹیسٹ کرانے جانا چاہتا ہوں، تو ان کو روک دیا گیا، تو کہا گیا وہ زہر اور کہا گیا وہ ٹیسٹ، تو یعنی چوٹو چوٹ چوتالی، تو وہ بھی ٹکر کے لوگ تھے، تو ان کا بھی نام اس بار پھر آیا ہوا، لیکن ابھی تک ان کو انویسٹیگیشن میں شامل نہیں کیا گیا۔ اور ارشد شریف مجھے لگتا ہے کہ وہ یعنی وہ ان کے پاؤں ویسے ہی مضبوط نہیں تھے، انہوں نے بھاگ کر فرار ہو کر اس ملک سے جا کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ گلٹی تھے۔ اگر وہ پاکستان میں گرفتار ہوتے تو ان کی بھی لوگ اسی طرح سپورٹ کرتے جس طرح عمران ریاض کی عمران ریاض کے ساتھ بہت ساری صحافی برادری بہت سارے اختلافات کے باوجود کھڑی ہو گئی تھی، اور عمران ریاض صاحب کے خلاف جو 25-30 مقدمہ یعنی درج تھے، وہ ایک آدھ مقدمے کے بعد ان کو خود گورنمنٹ نے کہا جی ان کو چھوڑے، ان سے جان چھوڑائیں۔ اب وہ ان کو یعنی یہ ان کے فرار کی داستان ہے کہ وہ چلے گئے ہیں، اور ان کی اب یہ وہی نا ارشد شریف صاحب جنہوں نے ٹرینڈ چلایا تھا، وہ کون تھا جس نے وہ عدم اعتماد کی رات کو عدالتیں کھلوا دی تھی، وہ کون تھا جس نے ججوں کو گھر اجلاس کرا دیا، تو وہ کون تھا؟ ایک انہوں نے کمپین چلائی تھی جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی، جس میں وہ فوج کے اوپر سنگین الزامات لگا رہے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ خان صاحب کے قریب بھی ہوئے، اور خان صاحب نے اقتدار سے جانے کے بعد جو سب سے زیادہ انٹرویو دی وہ ارشد شریف کو دیے، تو ارشد شریف نے قریب ہونے کے لیے لگتا ہے کہ ایک داؤ کھیلا جو کہ ان کا الٹا پڑ گیا ہے، اور ان کا ادارہ بھی مشکل میں آ گیا ہے، اور وہ ایک ہاور گمن صاحب وہاں گئے تھے بیورو چیف بن کے، پہلے وہ دنیا ٹی وی کے بیورو چیف تھے، اور حال ہی میں وہ چلے گئے تھے اے آر وائی کے بیورو چیف بن کے، کیونکہ صابر شاکر پاکستان سے بھاگ گئے تھے، تو ان کی جگہ پہ وہ بیورو چیف بن گئے تھے۔ صابر شاکر کہتے تھے مجھے بھی گرفتار کرنے کا خدشہ ہے، تو یہ گرفتاریوں کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں، حالانکہ پاکستان میں بہت سارے صحافی ایسے ہیں جو کئی بار گرفتار ہوئے، جنہیں گرفتاری کی وجہ بھی نہیں بتائی گئی، جن کی گرفتاری کے لیے طریقہ بھی وہ اختیار کیا گیا جو یعنی مجرموں کا، سنگین جرائم کے مرتکب لوگوں کا جرم ہوتا ہے، ایسے لوگ اٹھائے گئے، لیکن وہ سب پاکستان میں موجود ہیں اور کوئی بھی نہیں بھاگا، کیونکہ وہ سب کو پتا تھا کہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ہمیں کوئی ٹارچر کریں گے، 1-2 دن رکھیں گے، اور پھر جب کورٹ میں جائیں گے تو پاکستان کی عدالتیں انصاف کے لیے کھلی ہوئی ہیں، اور بہت سے لوگوں کو عدالتوں نے رہائی دی اور بہت سے لوگوں کو اداروں نے خود کلیئر کر دیا۔ تو اب یہ جو بھاگے ہیں، ان کے بھاگنے کی وجہ سے جو ہے نا بہت سارے سوال پیدا ہوئے ہیں۔ اے آر وائی کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ معافیاں مانگ رہے ہیں اور اپالوجی ٹینڈر کر رہے ہیں۔ ہاور گمن کی حالت سب سے پتلی ہے،
میں نے بتایا تھا وہ بیچارے گئے تھے، وہ پھنس گئے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر سنا ہے کہ انہوں نے کہا جی میں وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہوں۔ جب یہ بیپر دے رہے تھے نا، جب ٹیلی فون پہ گفتگو کر رہے تھے شہباز گل، تو ارشد شریف اور ہاور گھمن ان کے ساتھ اسی ٹرانسمیشن میں موجود تھے اور ان کو سیکنڈ کر رہے تھے، تو اس وجہ سے ان کا نام بھی آیا ہوا ہے۔ ہیلی کاپٹر حادثے کی جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹ آ گئی ہے، اور ابتدائی انیشل جو رپورٹ آئی ہے اس میں بتایا گیا کہ 774 اکاؤنٹس ایسے ہیں جن سے لسبیلا کا جو سانحہ ہوا تھا اس کے اوپر ٹرولنگ کی گئی، اور اس میں زیادہ تر جو اکاؤنٹ تھے وہ پاکستان سے آپریٹ ہوئے، 204 اکاؤنٹ پاکستان سے آپریٹ ہوئے، 17 اکاؤنٹ آئیڈینٹیفائی کیے گئے جو کہ پڑوسی ملک بھارت سے آپریٹ ہوئے، اور 16 جو یعنی دیگر ممالک سے آپریٹ کیے گئے ہیں۔ 90 افراد کو شارٹ لسٹ کر کے ان کے خلاف انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، اور ان میں سے یہ 6 رکنی تحقیقاتی ٹیم بنائی گئی تھی جس میں ISI IB کے لوگ اور FIA کے لوگ شامل ہیں۔ انہوں نے ایک رپورٹ جو ہے وہ تیار کی ہے، اور آج وہ رپورٹ یہ دیں گے وزیر داخلہ کو، اور اس کے اوپر مزید کارروائی ہوگی۔ تو وہ فواد چودھری نے سٹیٹمنٹ دیا، وہ کہتے ہیں جی لوگ بڑے خوش ہیں، شہباز گل کو کوٹ پڑ رہی ہے، اور شہباز گل کو الفاظ کے چناؤ میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے تھی، یا جنہوں نے بیان دیا ویسے لوگ خوش تو نہیں ہیں، لیکن پتہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں تو ہوں گے خوش، یا وہ اندر سے بڑا خوش ہے، تو وہ اس میں سے نکل گئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اس میں سے نکال لیا ہے فواد چودھری نے، اور پرویز الہی صاحب بڑے یعنی وہ بیلنس قسم کا دے رہے ہیں جواب۔ اب خان صاحب نے لاہور میں ایک جلسہ کرنا 13 اگست کو، اس کے لیے پاکستان کی لاہور میں ایک ہاکی کی گراؤنڈ ہے جہاں آسٹرو ٹرف بچھی ہوئی ہے، اور بڑے مشکل سے وہاں پہ آسٹرو ٹرف بچھائی گئی تھی، تو ان کو جلسہ کرانے کے لیے پنجاب حکومت نے وہ ساری آسٹرو ٹرف اکھاڑ دی ہے، کروڑوں روپے کا نقصان کیا گیا ہے، اور صرف ایک جلسے کے لیے خان صاحب چاہتے تو کہیں بھی جلسہ کر سکتے تھے، مینار پاکستان بھی اویلیبل ہے، لیکن ان کو لگتا ہے اس بار مینار پاکستان ان سے بھرا نہیں جائے گا۔ پہلے خان صاحب نے ماضی میں مینار پاکستان میں بڑے ہیوج جلسے کیے ہیں، لیکن اس بار مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ وہ یہ نہیں کر پائیں گے، حالانکہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے اور لوگ اکٹھے کیے جا سکتے ہیں، کاف لیگ کے بھی اور PTI کے بھی اور بھی پٹواری بھی، اور جو عثمان بزدار صاحب نے جاتے جاتے ہزاروں پٹواری بھرتی کیے ہوتے تو وہ سارے آ جائیں گے جلسے میں، تو ان کو ڈر کس بات کا تھا؟ تو ان کو مینار پاکستان میں جلسہ کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ ہاکی گراؤنڈ کے اوپر ان کی نظر ہے، اور ہاکی گراؤنڈ کا تباہ کر دیا۔ پاکستان میں ہاکی ویسے تباہ ہے، اور اوپر سے کیونکہ پاکستان میں فیسلٹی نہیں ہے، آسٹرو ٹرف نہیں ہے، اور جو ہیں ان کو بھی اکھاڑ دیا گیا، اور اس کا بیڑا غرق کر دیا گیا ایک لاڈلے کے لیے، اسی لیے لوگ کہتے ہیں لاڈلے ہیں اور ان کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور اب چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں جنرل باجوہ برطانیہ کیوں گئے۔ جنرل باجوہ کے برطانیہ جانے پہ ایک برطانیہ میں ہمارے یہاں سے گئے ہوئے ایک سروس مین سوسائٹی کے، وہ ان کو سولجر پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں، عادل راجہ صاحب، ان کا پاکستان میں بڑے مقدمات ہیں، وہ بہت زیادہ کانسپریسی پھیلا رہے ہیں، اور وہ ایک دم پاکستان میں باہر بیٹھ کے، چونکہ باہر بیٹھے ہیں، تو کل میں نے سن رہا تھا ان کو، تو انہوں نے ایک داستان گھڑی کہ جی وہ ایک طیارہ آیا ہے اور لینڈ کر گیا ہے، وہ جنرل باجوہ کا طیارہ ہے، اور وہ یہاں پہ معاملہ طے کرنے ہیں، وہ سیاسی یعنی ٹیلی فون پہ بات نہیں کر سکتے تھے، وہ خود آئے ہیں، وہ لوگ کسی سے ڈیل کریں گے، کسی سے ملاقات، ان کا اشارہ بنیادی طور پر ظاہر نون لیگ کی قیادت کی طرف ہوگا، یا جو پولیٹیکل لوگ ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے، یہ ساری جھوٹی من گڑت اور بے بنیاد سٹوری، حالانکہ وہ ایک سولجر ہے اور وہ اس طرح فوج کے خلاف اور خاص کر جنرل باجوہ کے خلاف اس طرح باتیں کرتا ہے، اور اس کو بھی یہاں سے پاکستان میں سے فرار کرایا گیا تھا، اور ان کے بھائی بندوں نے کرایا تھا، اگر پکڑے جاتے تو پھر ان کو بھی لگ پتہ جاتا، لیکن وہ چونکہ اب باہر ہیں، ان کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے، اگر فوجی ہیں تو ان کو کم از کم اپنی کمانڈ کا لحاظ کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے کانسپریسی نہ پھیلائیں، پولیٹیکل جتنی مرضی آپ گپے ماریں، وہ آپ کی قائد بھی مارتے ہیں عمران خان صاحب۔ تو جنرل باجوہ گئے ہیں رائل ملٹری اکیڈمی میں، پاسنگ آؤٹ پریڈ ہے، اس میں انہوں نے شرکت کرنی ہے، اس کے علاوہ برطانیہ کے عسکری حکام سے ان کی ملاقاتیں ہونی ہیں، یہ آفیشیل دورہ ہے، ISPR نے اس پہ آفیشیل سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور وہ اس لیے گئے ہیں، ان کی کوئی پولیٹیکل وہاں پہ ایکٹیویٹی نہیں ہے، نہ وہ کسی سے ملاقات کریں گے، تو یہ جو کہتے ہیں نا ہمیں فوج سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت، عمران خان صاحب نے کل کہا نا پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو فوج کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی نہیں لڑا رہا، آپ خود لڑ رہے ہیں، آپ خود سب کچھ کر رہے ہیں، فوج کی قیادت کو آپ نے میر جعفر میر صادق کہا، ان کے خلاف ہیش ٹیگ باجوہ غدار اور اس طرح کی چیزیں جو چلاتے تھے، کون یہ PTI کے لوگ چلاتے تھے، اور خان صاحب اس کے موجد ہے، خان صاحب اس کے یعنی سرگنا ہے، تو یہ سارے ہیش ٹیگ وہ چلواتے تھے، اور
ابھی وہ شہباز گل کے بیان سے لا تلقی کا اظہار نہیں کرے اور اس کے ان کو کانسپریسی یعنی اس کے اوپر کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں. تو جتنے خان صاحب نے فوج کے خلاف بیانات دیے ہیں اور فوج کے خلاف جو پوزیشن لی ہے وہ کسی نے شاید اتنی لی, اور بحیثیت وزیر اعظم بھی فوج کے خلاف, آپ کو یاد ہوگا امریکہ گئے تھے تو وہاں آئی ایس آئی کا نام لے کے کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایران کے اندر ایکٹیویٹی کی, ہماری آئی ایس آئی نے. دوسروں کے اوپر تو بڑی انگلیاں اٹھاتے نا. وہ نواز شریف پر الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے کشمیر جو بامبے اٹیک ہوئے تھے اور اس کے ملزم کی پاکستان میں موجودگی کا اعتراف کیا تھا. تو خود آپ کیا کرتے رہے, خود تو آپ نے فوج کے اوپر جتنی کرٹیسزم کی ہے. تو مسئلہ جو نا یہ اب تھن لائن ہے, یہاں تو خان صاحب بہت انڈر پریشر ہو گئے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی اس گرداب سے کیسے نکلے. فوج سے بھی انہوں نے لڑائی کر لی ہے اور آپ اپنے چیف آف سٹاف کے بیان سے وہ اگر لا تلقی کا اظہار کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ بالکل کلہ رہ جائے گا. ہو سکتا ہے خان صاحب اگلے 1-2 دن میں اس سے بیک آؤٹ کر جائیں, کیونکہ انہیں کرنا پڑے گا. اور اگر وہ نہیں کریں گے اور وہ اس کے اوپر ہیڈ آن رہیں گے تو وہ ان کی سیاسی ووٹ بینک کو تو انٹیکٹ رکھے گی, لیکن ان کی سیاسی مشکلات میں کمی ہرگز نہیں لائے گا. تو حالات جو ہیں وہ خرابی کی انتہائی سطح پر نظر آ رہے ہیں, کیونکہ خان صاحب کسی بھی طرح سے, یعنی ایک فریق اگر پاکستان کے سیاسی بہت بڑا سیاسی پلیئر ہے, وہ اگر کسی جگہ پہ ٹک کے بیٹھ ہی نہیں رہا تو پھر ان کے ساتھ کسی کو کوئی مذاکرات کیسے کر سکتا ہے, کون سے بات کیسے کر سکتا ہے اور اس بحران سے کیسے نکل سکتا ہے. تو خان صاحب کے علاوہ تمام لوگوں نے شہباز گل کے بیان سے کی ہے لا تلقی, اور لیکن خان صاحب نے اس پہ نہیں کی. اب شہباز گل صاحب کی اطلاع یہ ہے کہ کل رات بھی ان سے انویسٹیگیشن کی گئی ہے اور ان سے وہ پیپر جس کے اوپر انہوں نے لکھا کہ جو لکھا پڑھا گیا تھا وہ اس کو ڈنائی کر رہے ہیں کہ انہوں نے کسی بیان کو لکھے ہوئے کو پڑھا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے رینڈملی بیان دیا. وہ اپنے بیان کے جسٹیفائی نہیں کر پا رہے اور ابھی تک وہ مطمئن نہیں کر پائے تحقیقاتی اداروں کو کہ یہ بیان انہوں نے کس سے دیا, کس کی وجہ سے دیا. اور لیکن بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کا نام لے لیا ہے, لیکن جو میری اطلاع ہے کہ ابھی تک وہ یعنی اس کے اوپر نہیں ہے, کیونکہ ابھی وہ جڑا پنو لال والا کام نہیں ہوا نا, وہ لال ہے ابھی لالے والا کام نہیں ہوا. لال والا کام وہ پاکستان کے غریب عوام کے لیے ہوتا ہے کہ پانجا مارو تو بیچارے وہ کہتے ہیں نا وہ ہر چیز مان جاتے ہیں. آپ ان سے چاہے مرغی چوری سے لے کے ہاتھی چوری تک منوا لیں, تو وہ یہ صرف بڑوں کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی بڑوں کے ساتھ بڑوں کو ریلیف ملتا ہے. ایلیٹ کلاس کے لیے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوتی. تو ان کے اوپر کوئی تشدد نہیں ہوا, صرف ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو وہ اس کو اون کر لیں اور اس کے اوپر وہ ان کو ریلیف دیا جا سکتا ہے. فواد چودھری نے کیا جناب انہوں معاف کر دیو. یہ فواد چودھری کا بیان بڑا دلچسپ ہے. فواد چودھری وچوں میں لگتا ہے ٹڈو شہباز گل کے خلاف ہے, کیونکہ جب انہوں نے یہ بات کی نا کہ لوگ شہباز کو کوٹ پڑے تو لوگ خوش ہو رہے ہیں, اور پھر انہوں نے کہا جی اس کو معاف کر دیں, باقیوں کو معاف کر دیں, اس کو بھی معاف کر دیں, بڑے پولے جے منہ نا. اب فواد چودھری کی نظر میں تو کچھ ہے ہی نہیں. فواد چودھری کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر فوج ساڑھے نال ہے سات خون معاف رہیں, اور آج فوج مخالفین کے ساتھ ہے تو اس لیے ان کی سنی جا رہی ہے, کل ان پھر ساڑھے نال ہوئے گی, سارے خون معاف ہو جائیں گے. تو اس ملک میں آئین قانون یہ سب چیزیں جن کے اوپر یہ مورل سٹینڈ لیتے ہیں وہ تو اب کہیں رہی نہیں, اور پھر اس کے اوپر بات کیا کریں, اس کے اوپر سٹینڈ کیا لیں. تو ان کا خیال یہ ہے کہ فوج اگر انٹروین کرے گی ساڑھے نال کھڑی ہو جائے گی, کیونکہ مطالبہ بنیادی طور پر خان صاحب کا یہ ہے کہ فوج سیاسی مداخلت کرے اور ان کے حق میں کرے, جبکہ باقی جماعتیں تنقید اس لیے کرتی رہی ہیں کہ فوج سیاسی مداخلت نہ کرے. اگر نواز شریف بھی نام لیتے تھے تو اس لیے کہتے تھے کہ آپ سیاسی مداخلت نہ کریں, اور یہ سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب نواز شریف کو جو سزا ہے وہ اسی سیاسی مداخلت کا نتیجہ تھی. اور آخری خبر یہ ہے کہ شہباز شریف اور ان کا رابطہ ہوا ہے آصف علی زرداری کا, اور ایک بار پھر یعنی آصف علی زرداری صاحب بیمار ہو گئے تھے, کورونا کے بعد واپس آئے ہیں, تو اب دوبارہ سے سیاست کے اندر اور اس معاملے کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ جو عمران خان والا معاملہ ہے اس کو حتمی انجام تک پہنچایا جائے, اور فوج والا جو معاملہ ہے جو فوج کو ریڈیکول کیا گیا ہے اور شہداء کا مذاق اڑایا گیا ہے, اس کے اوپر بالکل آپ اس کو سپیئر نہ کریں, اور اس کے اوپر جو ہے نا پورا نہیں وڈا ہاتھ پاؤ. اب دیکھتے ہیں وڈا ہاتھ پہندا ہے کہ نہیں پہندا. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں.